अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेक अप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों और दफातर में महफूज होंगे। यकीनी तौर पर आप उठ चुके होंगे, नहीं भी उठे तो सर्दियां हैं, बिस्तर में, रज़ाई में, ब्लैंकेट में सर्दी के मज़े ले रहे होंगे। यही खूबसूरती है सर्दियों की हमारे मुल्क और माशरे में। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप तबीयत कैसी है आप? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है पहले से बहुत। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। और जैसे कि रोहेल कह रहे हैं कि सर्दी का मौसम है तो सभी इंजॉय कर रहे हैं। और सर्दियों में एक तो सर्दी इंजॉय करना, उसके बाद जो उसके ड्राई फ्रूट्स के जो है मूंगफली खाने का मज़ा, और आप कोई अच्छे से ड्रामा देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, और फिर उसके साथ साथ आपका मूंगफली भी हो तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है उस पूरे एनवायरनमेंट को। तो आप खा रहे हैं रोजाना मूंगफली? नहीं, मैं तो अभी अवॉइड कर रही हूं। पीनट्स वैसे भी जो है अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि उससे खांसी होने लगती है। और हमारा आपको पता है काम ऐसा है कि आवाज़, गला और दिमाग सब दुरुस्त और सही होना चाहिए। और दिमाग अगर आपका ख़राब हो गया ना तो फिर आपके मामलात जो हैं वो आपको पता है कि आप गुस्सा भी करेंगे और आपको अपने आप पे काबू भी नहीं रहेगा। तो जो चीज़ें खाने पीने की आपको आपके दिमाग पे सवार हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर को हाई करती हैं या आपके सेहत को मुतासर करती हैं, तो उसको आप अपनी ज़िंदगी से अवॉइड कीजिए। बिल्कुल, स्पेशली जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्योंकि जो पीनट्स हैं या मूंगफली जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर बहुत बल्क क्वांटिटी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो इसलिए वो हजरात ज़रूर जो है इसको अवॉइड करें। लेकिन यह है कि सना उसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है। जो लोग प्रोटीन की जिनको इंटेक चाहिए होता है वो ये ले सकते हैं, ख़ासतौर पे जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और ख़ासतौर बच्चे, उनको लाजमी पीनट बटर ज़रूर खिलाइए, पीनट ज़रूर खिलाइए। उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके नुकसानात उन लोगों के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो वो एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न कीजिए। अच्छा, हमारे मुल्क में ना प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने आप को दिखवाते नहीं हैं कि किस चीज़ से उनको एलर्जी है, कौन से मेडिसिन उनको सूट करेंगे, कौन से खाने या मसाले उनके लिए बेहतर रहेंगे या नहीं रहेंगे। दीगर ममालिक में लोग अपने ऊपर बड़ा काम करते हैं, उनको पता है उनके जिस्म के जो पार्ट्स हैं, कितने सेल्स हैं, ब्लड। इवन आप अगर एक सर्वे करें तो आजकल लोगों को नहीं पता कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान में है। तो इस पे हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने आप को जान लें, अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या मामला हैं। हर 6 या 4 महीने के बाद आप अच्छी जगह से अपना टेस्ट कराइए, और जो भी आप समझ सकते हैं जो आपको खदशा हो रहा है। ख़ास तौर पे देखें कि शुगर बहुत बढ़ रही है आजकल लोगों में, तो वो क्यों बढ़ रही है, तो लाजमी उसको टेस्ट कराएं। ऐसे ना हो कि वो आपकी पूरी बॉडी में एक्सपेंड करें। मरज़ थोड़ा होता है, काबू करने में आसानी होती है, जब फैल जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली। और एक छोटी सी बात नाज़रीन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपको भी पता होगा कामयाबी और नाकामी ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। क्या बात है। तो कभी भी नाकामी से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए नाकामी होगी तो आपको उसके अगले स्टेप का पता चलेगा। प्लस जब आप कोई भी आपका लाइफ के अंदर आपने गोल सेट किया हुआ है या आपकी कोई भी अचीवमेंट्स हैं, तो वो आपको और मोटिवेट करती हैं। लेकिन अगर कहीं आप नाकाम हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमेशा लाइफ में सेकंड चांस ज़रूर होता है, और वो जब तक आपको सेकंड चांस मिलता रहेगा जब तक आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो कीप पॉजिटिव और अपनी सोच को भी मजबूत रखिए, अपने इर्द के माहौल को भी मजबूत रखिए। बढ़ते हैं शो की जानिब और शामिल करते हैं कुछ ज़बरदस्ती और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। तो क्या है आज हमारी पहली स्टोरी? बहुत अच्छी स्टोरी है, ख़ास तौर पे उन तमाम तर लोगों के लिए है जो लोग जिनको मोबाइल फ़ोन्स पसंद हैं या जो लोग मोबाइल का शौक़ रखते हैं। और कुछ लोग तो हमारे माशरे में ऐसे हैं जो मोबाइल ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। 6-6 7-7 साल हो जाते हैं, शक्लें बदल जाती हैं, लेकिन उनके मोबाइल फ़ोन्स नहीं बदलते। तो जो हज़रात मोबाइल फ़ोन्स रखने के शौकीन हैं या जिनको मोबाइल फ़ोन्स लेने हैं, तो बताएं कि मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, 30% सस्ते हुए हैं, और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का ये दावा है। नाज़रीन वाज़ेह कर दें, ये वो मोबाइल फ़ोन्स हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं या असेंबल हो रहे हैं। सेल टैक्स की वजह से कीमतों में मामूली इजाफा करना पड़ा था, ये भी कहा है सीनियर वाइस चेयरमैन ने। और लोकल मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने मोबाइल फ़ोन महंगे फ़रोख्त को मफरूज़ा करार दे दिया है। और ये भी उन्होंने कहा है कि मोबाइल फ़ोन 30% सस्ते हो गए हैं। हुकूमत ने सेल टैक्स आयद किया जिससे कीमतों में मामूली इजाफा करना पड़ा। 2 साल पहले भी नाज़रीन मुझे याद है कि टैक्सेशन की वजह से जो इस मोबाइल की कीमत 50,000 रुपये थी, आवाम ने उसके 80-80, 90-90 हज़ार भी दिए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बरामदात शुरू कर दे तो पाकिस्तान में मज़ीद सस्ते फ़ोन बन सकेंगे। तो आप देख लें जो फ़ोन्स यहाँ बन रहे हैं, अब तो लोकल मार्केट आपकी माशाल्लाह इतनी इस्टेब्लिश हो चुकी है
موبائل فونز کی. پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ 7-8 سال پہلے 1 یا 2 فونز ہوتے تھے لوکل اگر ہم بات کریں. اب تو اتنے زیادہ ماشاءاللہ موبائل فونز ہو چکے ہیں, تو آپ اور کوالٹی کے حساب سے بھی بہت اچھے ہیں. جو 2 فلیگ شپ فونز ہیں جن کمپنیز کا آپ اکثر جو بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں, 2 فونز کا کمپنیز کی ہم بات کریں, ان کا مارکیٹ شیئر بھی بہت زیادہ ہے. تو اب اس کیٹیگری کے موبائل فونز بن رہے ہیں کہ جو ہر لحاظ سے, چاہے کیمرہ ہو, پرفارمنس ہو اور ڈیوریبلٹی ہو, ہر لحاظ سے اچھے موبائل فونز اور کاسٹ افیکٹو موبائل فونز بن رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں انپٹ ہے وہ چائنیز مارکیٹ کا ہے, جہاں اور جاپنیز مارکیٹ کا بھی, جہاں پر اور کورین, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو موبائلز کے پارٹس کو باقاعدہ مینوفیکچر کر کے مختلف ممالک میں بیچتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات ہے لیکن یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی روہل کہ اس کی جو کوالٹی تو کمپرومائز نہیں ہوگی, کیونکہ اگر کوالٹی کمپرومائز ہوگی تو پھر وہاں تھوڑے سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ خوشائن بات ہے اور خوشخبری ہے تمام عوام کے لیے. تو بس جلدی سے آپ لوگ جو ہے یہ سستے موبائل فون لیکن ایک چیز سنا ابھی بھی پرابلم ہے, سوری آپ کی بات یہاں کٹ رہی ہے, پی ٹی اے کے ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. یہ اس پہ گورنمنٹ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا. اور خاص طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 فلیگ شپس کمپنیز کی اگر میں بات کروں, ان کے جو ٹیکس اتنے زیادہ ہیں, 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے جو ہے گورنمنٹ لے رہی ہے. اور یہ انیشیٹو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا تھا, اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم موبائل فون سے بھی ٹیکس لے سکتے ہیں. ورنہ پہلے اتنی زیادہ یہ اسٹیبلش مارکیٹ تھی کہ فیکٹری ان لاک فون اور کیریئر والے فونز مارکیٹ میں آتے تھے, اور جو مارکیٹس کے لوگ تھے وہ بھی بڑا ان کا کام اس سے چلتا تھا, اور موبائل سستے بھی تھے. لیکن اب موبائل کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ٹیکس کی وجہ سے ہو چکا ہے. دوسرا پرابلم ہمارا ڈالر کا پرائس ہے. ڈالر پاکستانی روپیے کے اگینسٹ اتنا ایکسپینسو تو ہو گیا, تو ڈیفینیٹلی جو فونز باہر کے ہیں وہ ڈالر میں بکتے ہیں, تو جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں. تو 5-6 لاکھ روپے جو ہے موبائل کی ان کی قیمت ہو چکی ہے. لیکن لوکل موبائلز بہت سستے ہیں, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اچھی کوالٹی کے موبائلز بن رہے ہیں. لیکن اس میں پی ٹی اے کا ٹیکس بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے قیمتیں تھوڑی سی بڑھ چکی ہیں. اگر وہ اور کنٹرول اور محدود کر دیا جائے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ آپ کے لیے جو موبائل فون کی پرچیزنگ ہوگی وہ اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گی, اور مارکیٹ کو بھی ایک بوم ملے گا. مارکیٹ میں بھی ہم جو ہے ایک ہلچل دیکھیں گے. ابھی بھی موبائل مارکیٹس میں وہ کام نہیں ہے. لوگوں کے موبائل فونز تھوڑے سے خراب ہوتے تھے یا گرتے تھے, لوگ دوسرا خرید لیتے تھے. اب وہ اس کو ریپیئر کروا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں, کیونکہ بہت ایکسپینسو ہو چکے ہیں موبائل فون. تو یہ ہے کہ سیل ٹیکس عائد ہونے کی وجہ سے کمپنیاں نقصان اٹھا رہی تھیں, جس پہ سیل ٹیکس میں تھوڑی سی کمی کے باوجود اب موبائل فون سستے ہو چکے ہیں. 3-4 سال میں 10 سے 15 ارب ڈالر کے موبائل فون ایکسپورٹس کر سکتے ہیں. حکومت موبائل فون انڈسٹری کو ایکسپورٹ سے متعلق سپورٹ کرے. موبائل فون ایکسپورٹ ہوتے تو ملک کی اکانومی کو بہت فائدہ ہوگا, یہ ایسوسیشن کے لوگوں کا کہنا ہے, موبائل فون ایسوسیشن کے لوگوں کا. جی ثنا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور پھر یہ کہ عوام کے لیے بھی بڑی آسانی رہے گی اس طرح سے. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو کمپنیز ہیں جو موبائل مینوفیکچرر پاکستان کے ہیں, تو ان کی کوالٹی, اور دوسری بات ہے جو اس وقت لوگوں کی بیسک نیسیسٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنی زیادہ بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ دیکھیں لوگوں کو آج کل کے جو سیٹس ہیں وہ اینڈرائڈ کی طرف لوگ زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ظاہر سی بات اس میں انٹرنیٹ چلانا ہے, واٹس ایپ ہے, کمیونیکیشن کا, کیونکہ اب زیادہ تر لوگ آپ کو دیکھیں ڈائریکٹ نمبر سے نہیں کر رہے ہوتے کال. زیادہ تر لوگ آپ جو آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہی ہیں اس کو سپورٹ کر رئی ہیں, میں جو آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہا ہوں میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. سب کی اپنی پریفرنسز ہیں, کس کو کون سا فون چاہیے کون سا نہیں چاہیے. تو اب یہ دیکھیں کہ آپ اب ڈیفینیٹلی 5-6 لاکھ کے فون تو کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا, اور جو لوگ خرید کے رکھ بھی رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے سنا ایک سروے کے مطابق پاکستان میں لوگ نان پی ٹی اے فونز یوز کر رہے ہیں. جو یہ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا ایکسپینسو فون خریدا, پھر تقریباً مور اور لیس اتنے ہی پیسے دے کے اگر آپ کو پی ٹی اے سے وہ کروانا ہے, اس سے بھی سستا 1.5 لاکھ اگر آپ پی ٹی اے کی لیٹسٹ فون کے اوپر چارج کر رہے ہیں, A160 یا 170, تو 170 آپ کو کوئی نہیں دے گا. اور ہر آدمی اپنا منافع اپنے پیسے کو سیو کرنا چاہتا ہے. 25-30 ہزار روپے کا یا اس سے بھی سستا ایک اور اسمارٹ فون خرید کے اس میں سم لگا کر اس کو وہ ایز اے انٹرنیٹ بھی چلا رہے ہیں, اور اپنا اور کراچی جیسے حالات میں کون اتنے مہنگے فون باہر لے کے. لیکن اب تو لوگ یہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میرے کزن کے ساتھ ہوا یہ, وہ بہت ایکسپینسو موبائلس تھے, لیکن اس کے ساتھ وہ ایک یاد ہوگا ناظرین آپ کو, وہ 3310 ایک موبائل آتا تھا نوکیا کا. جی, تو اس ٹائپ کا کوئی اس کے پاس موبائل تھا, وہ اس نے رکھا ہوا اس لیے تھا کہ اگر میرے پاس کوئی آئے گا, اور ایک اسکرین اس کی ٹوٹی بھی تھی دوسرے موبائل کی.
تو وہ اس نے اپنے پاکٹس میں رکھے تھے. باقی جو اس کے ایکسپینسو موبائل سے وہ اپنی کار سیٹ کے نیچے اس نے رکھے ہوئے تھے. جب وہ آئے ان سے اسنیچنگ کرنے تو اس نے تو وہ باقاعدہ اس نے کہا بھائی تم تو مجھ سے زیادہ غریب ہو, وہ بول کے ان کو گیا. تو مطلب اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو لوگ اب تھوڑے سے شارپ بھی ہو گئے, لیکن صحیح بات ہے آپ اتنے ایکسپینسو فون لے کر نکلتے ہیں, ظاہر بندے کا شوق ہوتا ہے, آپ نے ایک کچھ لوگوں کا ہوتا ہے شوق کہ اچھے سے اچھا موبائل رکھیں, لیکن پھر وہی والی بات ہے جب اسنیچنگ ہو جاتی ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے. اصل میں لوگ اسمارٹ بھی ہو گئے, پتہ ہے آپ کو روہیل, جی وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے ایکسپینسو فون خریدا ہے وہ پی ٹی اے سے نہیں وہ کرواتے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا کام تو چل رہا ہے, سیم وہ دوسرے موبائل میں لگا لیتے ہیں, کیونکہ سارا انٹرنیٹ تو آپ وداؤٹ نمبر کے آپ کر سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کا یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے بھی لوگ جو ہے اسمارٹلی چیزوں کو, اور آپ کو پتہ ہے سنا اب چیک اینڈ بیلنس اتنا تیز ہو چکا ہے. خوشی اس چیز یہ کہ اب اس پہ باقاعدہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے اور اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے. نان پی ٹی اگر کسی کا فون چوری ہوتا ہے یا اسنیچ ہوتا ہے اور اس کے پاس اس کا باکس ہے, وہ ڈیفینیٹلی وہ سی پی ایل سی میں کمپلین بھی کرے گا اور ایک پرچہ بھی کٹوائے گا اور اس کے بعد پی ٹی اے کو بھی انفارم کرے گا. جب آپ کا جو نان پی ٹی اے فون کوئی چوری کے بعد تو خریدتا ہے اور اس کو پی ٹی اے اپروف کروائے گا, کیونکہ وہ ای ایم آئی نمبر جو ہوتا ہے اس کے تحت سب انفارمیشن آ جاتی ہے, تو وہ ٹریس کر سکتا ہے کہ آپ کا فون کس نے بیچا اور کس نے چوری کیا. تو اس طرح سے بھی گورنمنٹ نے اور لیکن اس کے لیے نا اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, اس کے لیے اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. لوگ اپروچ نہیں کرتے, ٹھیک ہے اسنیچنگ ہو گئی اب پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, تو اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس طرح کی کیمپینز چلانی چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو انیشیٹو لے لیا گیا ہے, انہوں نے بتا دیا کہ یہ آپ کا پروسیجر ہے. تو اس پروسیجر کو فالو کرنے کے لیے لوگوں کو اویئر ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ کا اس طرح سے کوئی اسنیچنگ ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو تھرو پراپر چینل کے ساتھ سے اس پروسیجر کو آپ نے فالو کرنا ہے, تاکہ آپ کی جو گمشدہ چیز ہے وہ اس کو بازیاب کرایا جا سکے. بہرحال یہ تو تھی ساری اچھی باتیں. اور آج ہی جا کر آپ موبائل فون خرید لیں اگر کسی کا پلان ہے تو. ہاں بالکل, کیونکہ آپ کو ہم نے صبح اچھی خبر سنا دی ہے کہ 30% مطلب اچھا خاصا یہ پرسنٹیج ہے. تو 30%. کل شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات بولی کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا دل ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ 6-7 پہ آ جائے, وہ اتنی اچھا لگ رہا ہے. اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں, یہ نہیں دیکھیں کہ آپ کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے, اور کبھی کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب خود بطور وزیر اعظم ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو بہتر کریں. اور میں نے سنا اتنے وقت میں نا کبھی ان کو غصے میں نہیں دیکھا. پہلے بہت آتے تھے وہ غصے میں. ہاں نہیں اتنا نہیں, ایک ان کے اندر نا ایک مسکراہٹ چہرے پہ ہے, اور تب لوگوں سے ہنسی مذاق کرنا, میل ملاپ کرنا, ایک اچھا جسٹر ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا. تو سب سے بڑی بات ہے روہیل کہ دیکھیں اچھی بات کوئی بھی کر رہا ہے, ابھی وہ تو پرائم منسٹر ہے پاکستان کے, اچھی بات کوئی بھی کر رہا ہو تو اس کو آپ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور کوشش تو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کوشش میں نہیں. پی ایم ایل این کی سنا بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور شہباز شریف صاحب اب تو وزیر اعظم پاکستان ہے, لیکن ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ ایڈمنسٹریٹو طور پر انہوں نے پنجاب کو بڑا اسٹیبلش کیا ہے. مریم نواز سے پہلے بزدار صاحب کی حکومت تھی, اور بزدار صاحب سے پہلے شہباز شریف صاحب ایک پنجاب میں کافی اہمیت رکھتے ہیں, اور انہوں نے کافی اچھے منصوبے بنائے ہیں, اور جو خاص طور پہ لاہور اسٹیبلش ہوا ہے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس سارے کام میں. صحیح بالکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں جو بھی ٹینورز آئے ہیں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے, تو ان کی گورنمنٹ میں آپ یہ دیکھیں فارن انویسٹرز بہت آتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, آپ کی اکانومی بہتر ہوتی ہے. تو بہرحال امید اچھی کی جا سکتی ہے. بس شہباز شریف صاحب یہ ایک اچھا کام ہے, اس لیے موبائل کی بات کرتے ہوئے ہم نے آپ کی بات کو سامنے رکھا ہے اور آپ کے ایفرٹس کو سراہا ہے قوم نے. آگے بڑھتے ہیں, دوسرے موضوعات پر بات کر لیتے ہیں, اور پاکستان سے باہر کچھ ایسی خبریں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لندن سے کیا خبر ہے آپ سنا, آپ کیا بتا رہی ہیں؟ لندن میں جناب آپ کو بتائیں گے کہ لندن کی ایک بس میں نامعلوم شخص نے 14 سالہ نوجوان پر چاقو کے وار کیے اور نوجوان ہلاک ہو گیا. اس پر بات کریں گے ناظرین. اب آپ کو خبر دیں گے ہم آسٹریلیا سے. آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا میں چھوٹا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے, 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 4 سیاحوں کو بچا لیا گیا ہے. ریسکیو حکام کا ایسا کہنا ہے. آسٹریلیا کے قریب ایک شہر ہے, وہاں پر سیاحوں کا چھوٹا سا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں, یہ وہ طیارہ ہے جو سمندر میں گرا اور تباہ ہو گیا ہے, اور جس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو 4 ٹورسٹ تھے ان کو بچا لیا گیا ہے. واقعے میں پائلٹ سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, اور آسٹریلیا کے شہر پرتھ کے قریب سیاحوں کو لے کر جانے والا چھوٹا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا. طیارہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ساحل قریب سمندر میں گر کر تباہ ہوا تھا. واقعے میں پائلٹ اور 2 جو ٹورسٹ ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں, 4 کو زندہ بچا لیا گیا ہے.
تو دیکھیں یہ سارے حادثات تو ہوتے ہی ہیں، زندگی ہے، سب ایسے ہی چلتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جہاں بھی جس جگہ بھی جانی نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، بس یہ دعا ہوتی ہے صبح سویرے کہ رب العزت تیرا بڑا شکر ہے تو نے زندگی دی ہے اور خیر و عافیت کے معاملات رکھ سب جگہوں پر. لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کب کس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں. تو روز ہم بھی نکلتے ہیں، آپ بھی نکلتے ہیں، تو دعا کر کے نکلا کریں کہ جو بھی زندگی میں آپ کی ہو رہا ہے اس حوالے سے. اور ہمیشہ ایک بات ناظرین میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے اپنی زندگی میں. لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کانفلکٹس کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اختلاف ایسے کر رہے ہیں کہ ذاتیات پر اتر رہے ہیں. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کب کہاں سے سٹوریز ہو جائیں. اور پاکستان میں بھی بڑے طیارے حادثے ہوئے ہیں، بھارت میں بھی ہوئے ہیں، دنیا بھر میں ہوئے ہیں، لیکن صرف ہر جگہ سے بیٹھ کے مذمت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ انسانی جان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. بالکل انسانی جان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ حادثات اوبیسلی زندگی کا حصہ ہیں، حادثات رونما ہوتے ہیں، لیکن روہیل کچھ کوسچنس بھی جو ہے نا ریز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ذرا یہ چھوٹے طیارے ہیں تو اس کی جو مینٹیننس ہے اس کا جو ہے کیا یہ وجوہات کیا ہوئیں، کیا ویدر کنڈیشن خراب تھی یا کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ تھا اس کے اندر یا کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ گئے تھے جس کی وجہ سے یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور 3 لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے. اوبیسلی فیملیز کے لیے بڑا شاکنگ ہوتا ہے، بڑا افسردگی کا ماحول ہو جاتا ہے ان کے لیے اور بڑی اپنے پیاروں کو وہ کھو بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جب جا رہے ہیں آپ ان کو آخری دفعہ مل رہے ہیں، آپ آخری دفعہ ان کو الوداع کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر عافیت کے ساتھ رکھے. اور یہ آسٹریلیا میں جو ایویشن ہے اس کی انویسٹیگیشن کس طرح کی جاتی ہوگی؟ اچھا یہ جو بلیک باکس کا بلیک باکس اب تو بہت ریڈارز اور بہت ٹیکنالوجی فاسٹ ہو گئی ہے، پورے پلین کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اب تو ہم بھی ایز اس میں اگر آپ بیٹھیں تو ہم بھی پیسنجر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اس وقت جہاز کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو پورا ایک مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کا سسٹم ہے ایویشن کے پاس. اور ایویشن جس طرح سے ٹیکنالوجی کا اسمارٹلی استعمال دنیا بھر میں کر رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. تو آپ دیکھیں کہ یہ اب ثنا صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو چھوٹے طیارے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو حادثات ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات سامنے آتی ہے. لیکن ابھی کہنا قبل اس وقت ہے، ابھی انویسٹیگیشن اس کی ڈیفینیٹلی ہوگی. کیا وجوہات بنی، کیا معاملات تھے، کون بیٹھا ہوا تھا، کون سوار تھا. پاکستان کی بھی آپ حالات دیکھیں، دیگر ممالک کے بھی آپ حالات دیکھیں، ایران کی بھی بات کریں، امریکہ کی بھی بات کریں، تو تو یہ ساری چیزیں دوسری طرف بھی آپ کو اشارہ کرتی ہے. لیکن اگین کہ ابھی انویسٹیگیشن نہیں ہے پراپرلی اور ابھی کوئی ایسی بات نہیں بھی کر سکتے اور مناسب بھی نہیں ہے اور غیر مناسب ہے کہ پہلے قیاس لگانا شروع کر دیا جائے کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا ہو گیا. تو بہتر یہ کہ بس جو بھی یہ لوگ تھے ہم اللہ سے دعا کریں گے ان کے اہل خانہ کو صبر دے، سکون دے. ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کسی کا پیارا ہوگا، کسی نہ کسی کو ڈیپینڈنٹ کر رہا ہوگا فائنینشل طور پر بھی اور اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہوگا. اس میں نا فیملیز بڑا سفر کرتی ہیں. بالکل وہی والی بات، زندگی پوری 360 کی طرح ان کی چینج ہو جاتی ہے اور بڑا وہی نا لائف کا ڈائمنشن ہی بالکل چینج ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں روہیل کے بڑے تواتر کے ساتھ اس طرح کے حادثات جو ہے سننے میں آ رہے ہیں، دیکھنے میں آ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤتھ کوریا میں بھی اس طرح کا حادثہ پیش آیا تھا اور کافی افراد اس میں جو ہے ہلاک ہو گئے تھے. تو وہی والی بات ہے کہ جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ پلٹ کے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیکن بہرحال جس ملک میں بھی یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی جو ایویشن کا عملہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ ابھی وہی والی بات ہے کہ کوئی ابھی حتمی رپورٹ سامنے نہیں ہے لیکن آپ اندازے لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایشو ہو سکتا ہے، یہ ایشو ہو سکتا ہے، یہ ایشو ہو سکتا ہے. بٹ ایز فار ایز کنسرن دا مانیٹرنگ سنا آپ امیجز دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ ایویشن اتھارٹی جو بھی وہاں کی ہے وہ سیٹلائٹ کے تھرو تصویر لی ہے، اس طرح سے فورن پکچرز بھی کیپچرز ہو گئی ہیں. ورنہ عموماً تصویریں نہیں مل رہی ہوتی، امیجز نہیں آ رہے ہوتے، لیکن تصویر بھی آ گئی ہے کہ کس طرح سے دیکھیں یہ گرا ہے اور یہ تباہ ہوا ہے. اور دیکھیں اس میں آگ بھی نہیں لگی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو باحفاظت بچایا بھی ہے، کیونکہ اس میں کچھ لوگ بچے بھی ہیں، 4 لوگ جو ہے اس میں ان کو بچا لیا ہے. اب ڈیفینیٹلی طیارہ اٹ سیلف ایک اگر ویسے ہی خوف طاری ہو جاتا ہے اور کچھ ریسرچ بھی آئی تھی کہ جب کسی پلین کریش ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے. وہ سارا سچویشن دیکھ کے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے. لوگ ایون میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میری ابھی کیفیت خراب ہو رہی ہے. سوچیں جب لوگ سامنے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آکسیجن نہیں آ رہا ہوتا، ایک عجیب افراتفری بچی ہوئی ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان
سب کو ان تمام تر چیزوں کو سے محفوظ رکھے. یہ بہت دردناک چیزیں ہوتی ہیں, بس اب کہتے ہیں نا بڑے بورے, اور بڑی اچھی بات بولتے ہیں کہ رب العزت آسانی کی موت دے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو بس یہی ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں جسے ہمیں افسوس ہوا ہے. تو اگلی سٹوری کیا ہے ثنا, کیا بتا رہی ہیں آپ؟ اگلی سٹوری میں ہم بات کر لیتے ہیں. اگلی سٹوری پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس بات کے اوپر جاننا چاہوں گی کہ سوری میرا گلا خراب ہو رہا ہے. آپ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ثنا کی طبیعت صحیح نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کراچی کا اور پورے پاکستان کا موسم جو ہے وہ اتنا زیادہ تبدیل ہو چکا ہے کہ وہ ہر کسی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہماری جو اگلی خبر ہے ہم اس پہ آ جاتے ہیں. خبر خیبر پختونخوا سے ہے. آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے, اور پشاور سے یہ اپڈیٹ آئی ہے. خیبر پختونخوا میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے. خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانگ کے علاقے میں 13 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. پولیو سے متاثرہ بچے کے سیمپل گزشتہ ماہ دسمبر میں لیے گئے تھے. سال 2024 میں ٹانگ سے رپورٹ ہونے والا یہ 5واں پولیو کیس ہے, اور خیبر پختونخوا میں جو سال 2024 میں پولیو کیسز کی تعداد 21 ہو گئی ہے. تو ناظرین یہ ملک بھر میں آپ کو بتائیں جو پولیو کا خاتمہ ہے اس کے لیے کیمپینز بھی ہم چلا رہے ہیں, لیکن 69 کیسز پورے پاکستان میں 2024 میں رپورٹ ہوئے ہیں, اور کے پی میں رواں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم 13 فروری سے چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا نا, یہ ایک بات سامنے رکھیں گے ثنا کہ جو پولیو ہے اس پہ پروپوگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ جن جگہوں پر یا جن لوگوں کو اس کی اویئرنیس کے بارے میں نہیں پتا, یا لوگوں نے خود ساختہ طور پر بس یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیں گے تو اس میں کوئی ایسی دوائی ہے جس سے ان کی نسل کشی ہو جائے گی, خاتمہ ہو جائے گا, اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو جائے گی. یہ پتہ نہیں متس کہاں سے آ رہے ہیں, کون پروپوگیٹ کر رہا ہے, اور اتنا غلط پروپوگنڈا ہے, خاص طور پہ جن علاقوں میں اویئرنیس نہیں ہے. ہم اپنے دیہی علاقوں کی بات کریں, وہاں پر تعلیم کا فقدان ہے, لٹریسی کا تھوڑا سا پرابلم ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ملک دشمنی ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں, اور اس طرح کی چیزوں کو بلا وجہ کیمپین بنا کر اور پروپوگنڈا کر کر جو ہے نہیں پلاتے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے, جو مجھے برا بھی لگتا ہے, پولیو ورکرز گھر پر آتے ہیں, ان کے گھر والے ان سے اتنا بدسلوکی سے پیش آتے ہیں which is not acceptable کہ جی نہیں پلانے چلے جائیں. مطلب this is bad. یہ رپورٹ ہوا ہے, حالانکہ وہ سرکاری سطح پر سارا کام ہو رہا ہے, گورنمنٹ اس میں انوالو ہے, اور کوئی حکومت اپنے لوگوں کے لیے برا کیسے سوچ سکتی ہے, چاہ سکتی ہے. اور روہیل ایک اور چیز ہے کہ ایک تو بیہیویئر سے ہی نہیں ہوتا, دوسری بات ہے لوگوں کو, حالانکہ اتنے پولیو کی کیمپینز چلتی ہیں, ابھی بھی کچھ عرصے پہلے چلی تھی, ابھی دسمبر میں بھی چلی تھی, لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے پہلی بات. دوسری بات ہے لوگوں کا ٹرسٹ بھی نہیں ہے. ایک دو چیزیں بھی ہیں, ایک تو آپ کی اویئرنیس نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے آپ کی لائف کے اندر, اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اس وجہ سے بھی ہوا کہ کچھ کیسز ایسے ہوئے تھے کہ جعلی ادویات لے کر آئے اور وہ جعلی ڈراپس پلا دیے گئے, اور کچھ اس میں ایسے کیسز آئے کہ ہم وہ تو پھر ہمارا کام ہے نا, گورنمنٹ کے, اس میں پھر انسٹیٹیوشن کا کام ہے کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں. بالکل. تو لیکن ایک اور چیز آپ کو یہ دیکھنا چاہیے, ایک یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو لوگ ہیں اور جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, کیونکہ ہم موازنہ کریں ان ممالک سے جو بالکل ہی پولیو فری کنٹریز ہو گئی ہیں, انہوں نے کیا اسٹریٹجیز اپنائی, کون سے ایسے عوامل انہوں نے اختیار کیے کہ جس کی وجہ سے ان کی کنٹری بالکل پولیو سے پاک ہو گئی ہے. تو وہ اسٹریٹجیز ہمیں بھی اپنانی چاہیے. ان میں قومیت ہے ثنا, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر قومیت کے طور پر ہم ایک قوم کبھی نہیں بن سکے, ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے, اور بہت اچھی بات کی دنیا جو ہے اس پولیو پر جو ہے قابو پا چکی ہے, مگر پاکستان اور افغانستان دو ایسے ممالک ہیں جہاں اب تک یہ وائرس پایا جاتا ہے. میری بڑی دل سے خواہش ہے ثنا, یقیناً آپ کی بھی ہوگی, اور جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, کہ ہم پروگرام کریں اور اچیو کریں کہ اس سال پاکستان سے پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. تو یہ بہت ہمارے لیے یہ خوش آئین بات ہوگی, اور مجھے بڑی امید ہے جس طرح سے ہم نے کام کیا ہے ثنا, ایسا نہیں ہے کہ نمبرز کم ہوئے ہیں, ابھی کم نمبرز ہیں, لیکن یہ بھی کیوں, تو ہم بھی اس فہرست میں آئے نا جس فہرست میں دیگر ممالک ہیں. تو صرف پاکستان اور افغانستان دو ایسے ممالک ہیں جہاں پر پولیو وائرس ایگزسٹ کر رہا ہے. تو یہی ساری صورتحال ہے. اب دیکھیں ناظرین, کوآپریٹ کریں, ٹیم پولیو جو بھی آپ کے گھروں پر آتی ہے, اور خود آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو یہاں بتائیں گے
کہ ٹیکس دینے میں کون سا شہر سر فہرست ہے. اس کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. ملک کے کون کون سے شہروں نے 2023-24 میں کتنا ٹیکس دیا, ایف بی آر نے رپورٹ جاری کر دیا ہے. یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ رواں سال بھی ٹیکس دینے والوں میں کراچی ہر بار کی طرح بھی سر فہرست رہا, جہاں سے ایف بی آر نے 2522 ارب روپے ٹیکس جمع کیا. ایف بی آر کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2023-24 کے دوران جغرافیائی اعتبار سے ٹیکس وصولیوں کی مرتب کردہ رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ ملک کے کون سے شہر نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والوں میں پہلا نمبر کراچی کا ہے. ٹیکسوں کی ادائیگیوں کی فہرست میں دوسرا نمبر لاہور اور تیسرے نمبر پر اسلام آباد آتا ہے. اور کراچی کے لارج ٹیکس آفس نے مجموعی طور پر 2522 ارب روپے سے زائد مالیت کا ٹیکس جمع کیا ہے. یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لارج ٹیکس آفس کراچی نے زیر تبصرہ مدت کے دوران انکم ٹیکس کی مد میں 1360 ارب روپے سے زائد کی وصولیاں کی ہیں, جبکہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں ایل ٹی او کراچی کی وصولیوں کا حجم 13 کروڑ 63 لاکھ روپے دیا ہے. تو یہ وہ سارے فگرز ہیں جو کہ ایف بی آر نے جاری کیے ہیں, اور کراچی جو ہے سب سے ٹاپ پر ہے جو ٹیکس ادا کرتا ہے. دوسرے نمبر پر لاہور اور تیسرے نمبر پر اسلام آباد. لیکن مجھے افسوس اس چیز کا سنا, میں یہ فگرز بھی دیکھ رہا تھا, اتنا بڑا شہر اتنا زیادہ ٹیکس گورنمنٹ کو کلیکٹ کر کے دے رہا ہے سالانہ بنیاد پر, اور آپ شہر کا حال دیکھ لیں. اور میں تو اب اس پہ مجھے شرم بھی آتی ہے, بار بار بات ایک ہی بار روز کرتے ہیں نا تو آپ کی غیرت بھی عجیب ہو جاتی ہے کہ یار کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ ٹیکس دینے کے باوجود کراچی کا حال بے حال کر دیا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد یہ ایزی ٹو کلیکٹ ٹیکسیشن اس لیے ہے بیکاز یہاں پر کاروبار ہے, ٹیکس لینا آسان ہے, کارپوریٹس ہیں, انڈسٹریز ہیں, مواقع ہیں. لیکن گورنمنٹ دیہی علاقوں پر کام کیوں نہیں کر رہی؟ ایسے ڈسٹرکٹس کو, ایسے دیہاتوں کو آئیڈینٹیفائی کیجئے, ایسے سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. دیر از اے ویکیوم, وہاں پر آپ جائیے, لیکن وہاں پر کیوں ایسا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں کر پا رہے؟ خاص طور پہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر اس وقت جو ہے وہ اتنا ٹیکس آپ کو بلکہ دے ہی نہیں رہا ہے, میں سمجھتا ہوں. زراعت پہ تو ٹیکس دے ہی نہیں رہے, تو یہ غلط ہے, اس پہ آپ ٹیکس لیجئے. اچھا, ٹیکس دینے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پھر آپ انفلیشن بڑھا دیں, جو دوسرے پروڈکٹس ہیں وہ مہنگے کر دیں, لیکن آپ کو دیگر جگہوں پر کو بھی ٹیپ کرنا پڑے گا اور لازمی کرنا پڑے گا. اور سیلریڈ کلاس کا تھوڑا سا بوجھ کم کیجئے, کیونکہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ہر سال بجٹس میں آپ سیلریڈ پرسن پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, اور آپ یقین جانیں کہ 10-15 ہزار کی رقم آپ لوگوں کی تنخواہوں سے ڈیڈکٹ ہو رہی ہے. ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہے, اور پہلے اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے, معمولی نمبرز تھے, لیکن بہت زیادہ ہیں. کچھ تو لوگوں نے یہ تک سوشل میڈیا پہ بول دیا کہ گورنمنٹ کو بولو تنخواہیں پوری رکھ لیں, اتنے زیادہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں اس کو اپریشیٹ اس لیے بھی نہیں کروں گا بیکاز ٹیکس کا وہ اگر آپ نے لیا بھی ہے اس کا عوام کو کوئی بینیفٹ براہ راست نہیں مل رہا, اور ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہے. اور عوام چاہتے ہیں کہ پانی, بجلی, سڑکیں اور یہ تمام تر معاملات جو ہیں ہر شہر کی جو حکومتیں ہیں, لوکل گورنمنٹس ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. بالکل. اور روہیل, اب لوگ کوشچنس کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے کہ بھئی ہم اتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں, جیسا کہ ابھی یہ ایف بی آر کی رپورٹ بھی جاری ہو گئی کہ اگر ہم صرف کراچی شہر کی بات کریں, کیونکہ میٹروپولیٹن سٹی ہے آپ کا, یہ اکانومی ہب ہے جو کہ آپ کو کما کے دے رہا ہے اتنا سب کچھ, اب ٹیکس کلیکشن اتنی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا ریٹرن آپ عام آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھا جائے, جیسے لاہور ہے وہ وہاں پہ ٹیکسٹائل کا زیادہ کام ہے, یہاں پہ کارپوریٹ زیادہ ہے, تو اتنا زیادہ انڈسٹریز ہیں سنا, ادھر ہے کورنگی ہے آپ کا سائٹ ایریا ہے جہاں پر ہمارا دفتر ہے, اور آپ یقین جانیں پوری کورنگی کی جو حالت ہے وہ بدتر ہے. آپ سڑکیں دیکھیں, آپ کوئی سڑک نہیں ہے جو صحیح ہے. یہ کچھ بیچارے, جو میں بھائی بیچارے ہی کہوں گا, مجھے بڑا برا لگتا ہے یہ جملہ, یہ الفاظ, یہ جب میں کسی کے لیے بیچارے, کیونکہ وہ جو کما بھی رہے ہیں, ٹیکس بھی دے رہے ہیں, اور خود ساختہ اپنے جو انڈسٹری یا فیکٹری ہے اس کے آگے کی سڑک بھی بنا رہے ہیں. گورنمنٹ کیوں یہ سب نہیں کر رہی؟ یہ لوکل گورنمنٹ کے کام ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سڑکیں باقاعدہ بنتی تھیں, ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے, ہر 3 مہینے 4 مہینے جی سڑکیں بن رہی ہیں, اسٹیبلٹی آ رہی ہے. اب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات ہے, ہم نے یہ آپ کہہ رہے ہیں جس دور کی بات, بالکل یہ ہوتا تھا اگر ذرا سے بھی کہیں سے روڈ خراب ہے تو وہ باقاعدہ ایک وہ اتنی پٹی کو وہ پورا پیچ بنا کر طریقے کے ساتھ, بالکل, اور اچھا کنکریٹ, اچھا مٹیریل لگا کر. اور ناظرین, اب آپ کو لیے چلتے ہیں لندن اور بتاتے ہیں کہ لندن میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ کو بتائیں گے کہ لندن کی ایک بس میں نامعلوم شخص نے 14 سالہ نوجوان پر چاقو کے وار کیا اور نوجوان ہلاک کر دیا.
لندن میں نامعلوم شخص کی جانب سے بس میں نوجوان پر چاقو سے حملہ کر دیا گیا. زخمی شخص دوران علاج دم توڑ گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے لندن سے نمائندہ خصوصی 5 نیوز کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کرن اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی. بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں کیا تواتر کے ساتھ لندن میں دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بالکل ایسے ہی ہے کہ لندن میں ابھی ہم اگر حالیہ واقعات دیکھیں تو وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور بلکہ لندن کو اسٹیپنگ کا شہر قرار دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس قدر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اب جیسے یہ واقعہ ہوا، یہ ٹیوزڈے کو ہوا ہے کہ ایک 14 سال کا بچہ ہے جو میوزک سیکھ رہا ہے، اور ایک وہ لائک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ایج، اس کے ساتھ جو ہے وہ بس میں یہ حادثہ ہوا ہے اور اسٹیبنگ مطلب چھری سے اس پہ حملہ کیا گیا ہے. اور پھر مطلب جو پیرامیڈکس اور ایمبولینسز آئیں اور اس کا انہوں نے وہ، لیکن ان کے پہنچتے ہی اس سے پہلے ہی وہ جب وہ پہنچے ہیں تو فوراً وہ دم توڑ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. بات یہ ہے کہ اب اس کے ٹیچر نے، جس سے وہ میوزک سیکھ رہا ہے، اس سے بھی برٹش میڈیا نے بات کی ہے اور انہوں نے اس کا ویوز لیے کہ وہ کس طرح کا نیچر کا بچہ تھا، کیا وہ لڑاکا قسم کا یا اس طرح کا اس کی پرسنالٹی تھی. تو اس نے بتایا کہ وہ بہت ہی پیسفل اور بہت اچھا بچہ تھا، اور ایک اس کو وہ گانا کمپوز کر رہا تھا، اس کی 4000 ویوز ہو گئے تھے. ایک اپنی وہ ایک اسٹرگل کر رہا تھا، ایک اپنی پروسیس میں تھا، لیکن اس کو انفارچونیٹلی اس طرح سے مار دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا. اور یہ کہ اب پولیس بھی بولے گی، یا وہ بھی افسوس کر رہی ہے، یا اتھارٹیز یا وہاں کے ممبر پارلیمنٹس جو ہیں وہ بھی افسوس کر رہے ہیں. لیکن یہ واقعات وہ مطلب اتنے واقعات ہو چکے ہیں، کیا گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتی، یا ان کو اس کے اوپر اسٹرانگ وہ قوانین یا مطلب امپلیمنٹ کرنے چاہیے نا، کہ جب وہ بچے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وقت تو آپ افسوس کر رہے ہیں، لیکن اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ اب وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، لیکن ابھی وہ افسوس کر رہے ہیں اور بس افسوس کر کے یہ بات ختم ہو جائے گی. تو وہ ایسے کیوں نہیں لاز امپلیمنٹ کرتے کہ جن کی وجہ سے یہ ایسا ہو ہی نہیں، قانون سخت کیوں نہیں ہوتا. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہوئے. اور ظاہر ہے اس کی والدہ کی بھی وہ فوٹو آئی ہے سوشل میڈیا پہ، بیچاری وہ اس کے فوٹو رکھ کے اور وہ رو رہی ہیں. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ ہے. بالکل بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا یہ بتائیے گا کہ کوئی سسپیکٹ اریسٹ ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیے کہ جو یہ بچہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے ٹیچر سے بھی بات کی گئی اور بچہ بڑا پیسفل تھا، اس کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن وہ کوئی گانا بھی کمپوز کر رہا تھا. تو کیا وہ گانا جیسے کمپوز ہو، ایک گروپ ہوتا ہے، تو کیا اس کے گروپ میں کسی سے کوئی ناچاکی تھی، یا یہ کسی کو کوئی مطلب دشمنی کی نکالی گئی ہے، یا یہ ایک رینڈملی ایک اٹیک تھا؟ نہیں، وہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے بارے میں جب نیوز چینلز نے یہاں پر بھی رپورٹ، جب ظاہر یہ ہوا کیس، اس کے بعد اس سے سرچ کیا گیا، اس کی والدہ سے بھی بات ہوئی، اس کی جو میوزک ٹیچر ہیں ان سے بھی بات کی گئی. تو وہ انہوں نے یہی کہا کہ اس بچے کا، اتنا چھوٹا بچہ ہے، 14 سال کا بچہ، ابھی تو اس کی مطلب کیا کسی کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ کسی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس کی دشمنی ہو، بلکہ وہ ایک پرامن بچہ تھا، ایک نارمل بچہ تھا، اور اپنی وہ لرننگ کر رہا تھا، میوزک اسکول جا رہا تھا، اپنی میوزک سیکھتا تھا، وہ کلاسز لیتا تھا. اور اس کی ٹیچر نے بتایا کہ وہ اس نے ایک پلان کیا ہوا تھا، ابھی ایک اور گانا اس کا آ رہا تھا، ایک اس نے کمپوز کر لیا تھا اس کا، اور وہ اس کا ہو گیا تھا، اس نے اپلوڈ بھی کیا تھا اپنے سوشل میڈیا پہ، اور 4000 انہوں نے بتایا کہ اس کے ویوز آئے ہیں، بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی سپورٹ کے. یعنی اس کو کسی بھی سپورٹ کہیں سے نہیں تھی، لیکن اس نے خود یہ ایفرٹ کی تھی. اور پھر ابھی دوسرا ایک اور گانا بنا رہا تھا، اور وہ بھی جلدی آنے والا تھا، لیکن مطلب اس کے ساتھ یہ انفارچونیٹ واقعہ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے کرن، ایک اور ابھی تک واقعہ. جی
آپ پوچھا وہ کہ اس پہ کوئی اریسٹ ہوا ہے، تو ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں ہوا. پولیس کا یہی اس پہ بیان آیا ہے، انہوں نے افسوس کیا ہے فیملی سے، اور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ وہ جو لوگ انوالو تھے وہ کون ہیں، اور ہم ان کو مطلب پکڑنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اگر کوئی معلومات رکھتا ہے تو وہ ہم سے 1 to 1 جو ہے ہم سے رابطہ کر لیں، اور یا پھر انونیمس آپ اپنی آئی ڈی شو نہ کریں اور آپ ہمیں بتا دیں، ہیلپ کریں ہمیں ڈھونڈنے میں. ٹھیک ہے، لیکن اب انویسٹیگیشن جاری ہے. اکارڈنگ ٹو دا کنکلوژن پہ ہم آئے تھے، ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے اور پولیس لنڈن کی اس پہ جی کام کری. ایک اور واقعہ لنڈن سے جڑا ہے، بتائیں کہ لنڈن کی ریجن اسٹریٹ پر مشتبہ گاڑی کی موجودگی پر پولیس نے سڑک بند کروانے کے بعد مشکوک چیز کو کنٹرول دھماکے سے ناکارہ بنا دیا. یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں گی؟ جی، وہ ایسے تھا کہ ایک مشتبہ گاڑی جو ہے وہ ریجن اسٹریٹ، جو لندن کی بہت بڑی اسٹریٹ سے ہے اور فیمس اسٹریٹس ہیں، وہاں پر یہ ہوا کہ ایک گاڑی وہاں پہ کوئی بندہ چھوڑ کے، کوئی شخص وہاں پہ گاڑی چھوڑ کے اور وہ چلا گیا. اور پھر وہ جس طرح سے گاڑی کھڑی ہوئی تھی ایک سائڈ پر، یا وہ اس پہ پولیس کو کافی ایک دم سے شک ہوا کہ شاید اس میں کوئی ایسا مواد ہے، یہ کوئی دہشت گردی کا اس میں کوئی عنصر ہے. اور انہوں نے اس پہ پورا روڈ بند کر دیا کے ساتھ آکسفورڈ جو ہے سرکس اور وہ سب کچھ انہوں نے بند کر دیا. کئی گھنٹوں تک یہ آپریشن جاری رہا لندن میں. یہ یعنی کہ کل کا یہ واقعہ تھا. اور لیکن فائنلی اس میں سے کوئی ایسا ہوا نہیں، کوئی جو گاڑی کا اونر تھا اسے بھی پھر انہوں نے ڈھونڈا، اسے بھی پکڑا، اسے انویسٹیگیٹ کیا. لیکن یہ فائنلی یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا، اور یہ ایک انہوں نے یہی ڈکلیئر کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، دہشت گردی کا اس میں کوئی عنصر نہیں تھا. لیکن فوٹیجز میں بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پبلک میں تو پینک ایک طریقے کا پھیل گیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ بم کا نام ہی سن کے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ شروع ہو گئی اور ہو جاتی ہے، افراتفری دیکھی ہم نے فوٹیجز بالکل. میں. تو بہرحال لیکن اب وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا اس حوالے سے کچھ کہنا تھا، انہوں نے اس چیزوں کو وٹنس کیا ہوگا، جو بھی یعنی شاہدین ہوں گے. نہیں، وہ تو پھر ظاہر ہے جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب جہاں پر پولیس آپریشن شروع کر دے تو پھر اتنے مین اور بزی روڈز جو ہیں وہ بند کر دیں تو وہ تو آبویسلی ایک پینک تو ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ کہ یہاں پہ ایسا کوئی واقعہ، اور وہ ایک خوف اور ہراسمنٹ لائک ہراس ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن جب اس پہ کام ہوا، آپریشن ہوا، پھر گاڑی کو دیکھا گیا، پھر اس بندے سے بھی انویسٹیگیشن ہوئی، لیکن فائنلی ایسا کچھ نہیں تھا اس میں. لیکن آپریشن کافی دیر تک رہا، اس وجہ سے وہ بہت ہائپ کریٹ کر گئی تھی یہ نیوز. ٹھیک ہے، اچھا کرن، ذرا ہم بات کر لیتے ہیں امریکہ کی بھی، اور لندن کے بعد تھوڑی خبریں ہم امریکہ اور کینیڈا کے معاملات پہ بھی ڈال دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکی صدر ٹرمپ نے اس وقت جو سچویشن ہے جیو پولیٹیکل اور جو خارجہ معاملات ہیں وہ تھوڑے سے ہمیں ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا کے ساتھ بڑے اچھے امریکہ کے تعلقات ہیں، لیکن جو وزیر اعظم ٹروڈو ہیں جاتے جاتے اعلان انہوں نے کرتے اور یہ بھی کہا کہ کسی بھی طرح سے وہ امریکہ کے ساتھ ایسے معاملات نہیں رکھ سکتے جس سے کینیڈا کی گورنمنٹ کو اور عوام کو مزید کچھ مشکلات یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کی ساکھ متاثر ہو یا جو بھی ان کے دیگر ایشوز ہیں. اور پھر ٹرمپ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے اچانک آ کر کینیڈا پہ ایک دم سے اس طرح کی بات کرنا، یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ڈو یو تھنک دیر از سم ڈائیورژن؟ یہ کچھ اور معاملات بھی ہیں اس کے پیچھے، کیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، اب ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے بیانات جاری کرتے رہتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ ان کے ساتھ
امریکہ میں شامل ہو جائے گا. اور پھر ساتھ ہی اس سے پہلے بھی فلوریڈا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا اقتدار سنبھالنے تک جو یرغمالی واپس نہ آئے تو مشرق وسطی جہنم بن جائے گا. تو مطلب اس طرح کی وہ جو دھمکیاں اور وہ مطلب سپر پاور ہونے کا وہ ایک جو ہے ان کا مائنڈ میں، لیکن کہ ہم شاید ساری دنیا پہ قبضہ ہو جائے گا یا سارے دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ان کے انڈر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے امریکہ کی پاور ہے لیکن پھر بھی جسٹن ٹروڈو نے ان کو بہت کلیئرلی اس بات کا جواب دیا ہے، اور کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کینیڈا امریکہ میں انضم ہوگا. اور وہ جو ہے اس کی اپنی شناخت ہے اور اپنے قوانین ہیں یا اپنا ایک آئیڈینٹی ہے. ڈیفینیٹلی ایک کینیڈا ایک بڑا ملک ہے، ایک الگ تو ایسا اسٹیٹ ہے، نہیں ہو بالکل. سکتا کہ وہ ٹھیک ہے امریکہ میں کرن، ٹھیک ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب 20 جنوری کو حلف برداری ہے ان کی، ٹرمپ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی. ابھی وہ عہدہ پہ انہوں نے حلف اٹھایا نہیں، ابھی وہ عہدے پہ آئے نہیں ہے. اس سے پہلے ان کے اس قسم کے بیانات کہ جی میں اس کو جہنم بنا دوں گا اور وہ اس کو امریکہ کے اندر اس کی 91ویں ریاست بنانے کے وہ پلان کر رہے ہیں، تو اس طریقے کے ان کے بیانات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح کے بیانات تو ڈیفینیٹلی اب جیسے آپ دیکھیں کہ مسلسل وہ ایلن مسک جو ہیں وہ بھی ان کے ایڈوائزر ہیں، اور وہ انہوں نے ایک انتشاری بیانات کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. اور یہ مطلب برطانیہ کے لیے بھی انہوں نے بہت تلخ زبان استعمال کی ہے. اور ایون کہ برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں کیئر سٹارمر جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے بہت ایلیگیشنز اور بہت الزامات بھی لگائے ہیں ان کی لیبر پارٹی کے اوپر اور کیئر سٹارمر پر اور منسٹرز جو ہیں ان کے اوپر. اور اس کا انہوں نے بھی پہلے تو وہ مطلب اتنا زیادہ اس کا نوٹس نہیں لیا گیا، نیوز میں بات ہوئی، لیکن فائنلی پھر کیئر سٹارمر نے بھی اس کا بہت سخت جواب دیا ہے. اور اسی طرح سے فرانس میں بھی آپ دیکھیں جو کیمرون ہے، انہوں نے صدر کیمرون انہوں نے بھی ان کو جو ہے پابندی لگانے کی دھمکی دے دی ہے ایلن مسک کے اوپر. ایلن مسک جو ہیں ان کا ٹویٹر اور سوشل میڈیا جو بھی ان کا ہے، تو وہ اس پر بھی پابندی لگانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا، کیونکہ یہ اس طرح سے انتشار اگر پھیلتا جائے گا اور ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ سارے ممالک کو اپنے انڈر رکھیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. یورپین ممالک، یورپین یونین کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے ان ممالک کی، اور وہ اسٹرانگ کنٹریز ہیں. ایک اسی طرح سے کینیڈا کی اپنی آئیڈینٹی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اب اگر ٹرمپ حکومت میں آ جائیں گے یا صدر بن جائیں گے یا وہ پوری دنیا کے اوپر یا دنیا کے تمام ممالک کے اوپر ان کا وہ اپنا انفلوئنس ڈال رہے ہیں یا وہ اچھا کرن، ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ابھی وہ آئے ہیں اور جس طرح کے ان کو چیلنجز کا سامنا تھا پورے امریکہ میں انہوں نے وہ بھی فیس کیا. پھر امریکہ کی اگر وائٹ ہاؤس اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو وہ کتنے کو ان کے فیوریٹ کینڈیڈیٹ نہیں تھے. پھر عدالت میں بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں ٹرمپ کے. آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ اس سے پہلے صدر بنے تھے تو انہوں نے میکسیکو کا ایشو اٹھا لیا تھا، وہ کتنا ڈسکس رہا تھا. پھر چائنا کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور ابھی یہ پھر یورپ پہ اور یہ کینیڈا کی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. کوئی بھی ملک اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. تو آپ سمجھتی ہیں جو لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عالمی سطح کا پیس جو ہے وہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے؟ Now let's talk about our country پاکستان. ہم یہاں کیا معاملات دیکھ رہے ہیں، ہمارا کس طرح سے، کیونکہ اس وقت ایک یہ بھی قیاس لگایا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ہم نے کہتے اور بات کرتے سنا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، مین سٹریم میڈیا پہ بھی، جی وہ آئیں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہوگا، وہ بانی کو باہر نکالیں گے. تو ابھی جو ہماری سٹیبلیٹی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہم اگر ہم یو ایس کی بات کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاملات ہیں، چاہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہوں، ہمارے یو ایس ایڈس پروگرامز ہوں، اور ہماری دیگر فنڈنگز ہوں ریلیٹڈ ٹو دا کارپوریٹ اینڈ ادر انسٹیٹیوشنز جو ہمارے پاکستان میں چل رہے ہیں. پھر امپورٹ اور ایکسپورٹس کے معاملات ہیں، تو اس میں ہم اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. تو اس طرح کا جو رویہ ہے دنیا کے ساتھ تو رہے گا، ہم اس میں اگر متاثر ہونے کے چانسز تو نہیں ہیں. اور پھر ایک ایسی جماعت کی طرف سے زیادہ سپورٹ کی جا رہی ہے جنہوں نے 9 مئی بھی ہے اور ساری چیزیں بھی ہیں. تو پاکستان پہ کیا امپیکٹ دیکھ رہی ہیں آپ سارا؟
جی بالکل، جیسے ابھی آپ نے یہ ساری تفصیلات بتائی ہیں، اسی طرح سے ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی گزشتہ دنوں میں پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی ان کی طرف سے لگا، اور پھر اس کا ان کو بھی پاکستان کی طرف سے بھی بہت کرارا جواب ملا ہے کہ بالکل آرمی چیف اور جتنے بھی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور شہباز پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف، ان کی طرف سے کہ امریکہ پاکستان کا اس طرح سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بے شک وہ پابندیاں لگا لے، پاکستان کی اپنی ایک شناخت ہے اور پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، تو پاکستان کا بے شک پابندیاں سینکشنز لگا رہے، لیکن پاکستان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ باقی اب دیکھیں اس وقت دنیا بلاکس میں، اگر ہم ایک دائرانہ جائزہ لیا جائے تو ایک بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اب جیسے امریکہ اپنی وہ ایک دیکھا اپنی پاور شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی طرح سے چائنا اور رشیا کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کا اپنا ایک بلاک ہے، اسی طرح سے سعودی عربیہ، اور یہ ہم دیکھیں انڈیا کو آپ دیکھیں تو وہ اب کس طرف جائے گا، یہ ہمارے ڈیفینیٹلی ایک جغرافیائی جو ہے سچویشن جو ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پاکستان کو چائنا کی بھی بہت سپورٹ ہے اور پاکستان کا چائنا کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، تو ہوپ فلی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ ٹھیک ہے جتنی مرضی وہ ہمارے معاملات بھی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یا وہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اپنی ایک شناخت ہے، لیکن پاکستان کو پتہ ہے کہ کرن ڈو انہوں یو نے تھنک کہ پھر ڈو مور کس کا طرح مطالبہ ہوگا؟ یہ وہی ٹرمپ ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں جو ہے بڑے مسائل کریٹ کیے ہیں گورنمنٹ کو، جہاں ہم نے دہشت گردی کا سامنا کیا تھا، ہم تھوڑا سا ابھی زیادہ پرانی بات نہیں کریں گے، انہوں نے جب ہمارے جوان شہید ہوتے تھے ہم نے سیکریفائسز کیا ہے، ہماری آرمی کی بڑی کنٹریبیوشن، بڑی قربانیاں ہیں، اور ہم محب وطن پاکستانی یہ کبھی قبول نہیں کریں گے، یہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، بارڈرز پہ دھماکے ہو رہے ہیں، پورے ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی، اور بار بار انہی ٹرمپ نے ڈو مور کا مطالبہ کیا تھا، تو ڈو یو تھنک کہ اب مزید اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی، اور اب اس پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے، نہ تب بھی پہلے تھا کہ ہم پریشر میں آ سکیں؟ دیکھیں اس طرح کی چیزیں امریکہ کی طرف سے ہمیشہ، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہمیشہ ہی ہوتا رہتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ماضی میں جو حالات ہیں یا اس طرح سے، لیکن اس بات کی ہمیں آپ نے بھی کہا اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہماری آرمی ہے، اور پاک فوج ان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں، اور کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے تو اس وجہ سے پاکستان کی کو اتنی جلدی نقصان پہنچانا آسان بات نہیں ہے۔ اور ان اس طرح کی لائٹر موڈ کرن اس طرح سنا، کے اگر ہم وہ بیانات ڈو مور کا مطالبہ کرے گا تو ہمارے پاس بھی چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، بالکل ہمارے بالکل یہ پڑوسی ممالک بھی، ہم بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور ڈیلیگیشن کے طور پر کرتے ہیں، جب ہمارا جھکاؤ یہاں ہوتا ہے تو وہ پھر ڈو مور کا مطالبہ کم ہو بالکل، جاتا ہے۔ اور دوسری ایک اور بات ہے کرن، جب چائنا، سوری، جی جی کہیے آپ۔ چائنا اور رشیا ہو جائے گا نا، ان کی ابھی دیکھیں نا ان کا اکٹھا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اکٹھے ہونے والے ہیں یا اتحاد بن رہا ہو ہے۔ رہے ہیں اندر، رجیم یہ چینج۔ چیزیں چل رہی ہے۔ اچھا، لیکن ہم یہ دیکھیں بھی دیکھ رہے ہیں کرن کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو ہم اتنی بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے کا سینیریو بنتا جا رہا ہے، وہ اتنے محاذ انہوں نے کھول لیے اپنے خلاف، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان فیوچر جو ہے ان کے اگینسٹ جو ہے یہ پوری ایک اتحاد بن جائے گا؟ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہر کنٹری کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے، اپنے حساب سے آپ اپنے سارے قوانین لے کر چلتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو گاڈ فادر والا کیوں انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے کہ جی یہ اپنے جو ہے جو آرڈرز ہیں وہ دوسری کنٹری کے اس پہ امپلیمنٹ کریں گے؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی بات کی جو بڑا سافٹ کارنر ہے ان کے ٹرمپ کے لیے، ٹرمپ جو ہے بہت سافٹ کارنر رکھتے ہیں عمران خان کے لیے۔ دیکھیں یہ جو ٹھیک ہے وہ ان کی مسز جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اہلیہ ہیں وہ عمران خان کو وہ عمران خان کی فین ہے یا وہ انہیں پسند کرتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان کو بھی انٹرسٹ ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ جتنا اس کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے حقائق اس سے بہت مختلف ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ان کے ترجمان نے بار بار، امریکہ کے ترجمان نے بار بار یہ بات کی ہے کہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے، اپنے انٹرنل معاملات ہیں، بالکل اور اس میں ہم دخل اندازی نہیں کریں گے، پاکستان کے جو بھی معاملات ہیں وہ خود ہینڈل کرے گا، اور ہم جیسے وہاں پہ ان سے بہت دفعہ سوال کیے گئے ہیں کہ یہاں پہ ان کی سیلریز منسٹرز کی بڑھا دی گئی ہیں یا ججز کی سیلریز
انہیں بڑھائی گئی، تو وہاں پہ انہیں وہ شکایت کرتے ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے ملک میں، یہ تو پاکستان کا اوورسیز جو انٹرنل میٹر ہے. ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے چاہے وہ امریکہ ہے، کہیں پر بھی وہ بیٹھے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے انفلوئنس نہیں وہ ڈال سکتا امریکہ پاکستان پہ. اور پاکستان کی انہوں نے خود کہہ دیا ہے، اور یہ پالیسی بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر نہ کریں. بالکل. جیسے انہوں نے سینکشنز لگائی، ان کو اسی کا جواب پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، آرمی چیف کی طرف سے بھی بہت اچھی طرح سے انہیں اس کا جواب دیا گیا کہ یہ سینکشنز لگانے سے پاکستان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ کرن آپ کے وقت کا، بڑی اچھی گفتگو رہی بین الاقوامی سطح پر بھی. اور یہ درست بات ہے کہ اب جس کے ساتھ ذاتیات کے جو بھی تعلقات ہوں، لیکن جب حکومت کی بات آتی ہے کسی بھی ملک کی، تو اس میں اس کی خود مختاری، اور ڈیفینیٹلی ہر قوم اپنا اور حکومتیں اپنا بینیفٹ دیکھتی ہیں. دوسری بات یہ ناظرین، ٹرمپ کی جو ذہنی حالت ہے وہ بھی آپ اندازہ لگا سکیں. جب یہ صدر تھے تو اس وقت بھی یہ ٹویٹ کرتے تھے، ان کے ٹویٹس بھی بڑے متنازع رہے ہیں، جو کہ وائٹ ہاؤس کی پالیسی کے سنا اگینسٹ ہوا کرتے تھے. اب لیٹس سی دی سچویشن. یہ حلف برداری یا حلف لینے کے بعد یہ کہتے ہیں نا ٹرمپ کھل کر آئیں گے اور ٹرمپ کارڈ دکھائیں گے، تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ عالمی دنیا کے جو معاملات ہیں وہ کیا چلتے ہیں، اور ہم جیسا غریب ملک وہ کیا کر سکتے ہیں. پروگرام میں آپ شامل کرتے ہیں مزید کچھ سٹوریز. یہاں آپ کو بتائیں گے کہ سلطان راہی کو ہم سے بچھڑے 29 برس بیت گئے ہیں. 40 سال کے ان کے کیریئر میں 703 پنجابی فلموں میں انہوں نے کام کیا، اور 100 اردو اور 160 اعزازات سے ان کو نوازا گیا ہے. اس حوالے سے ایک پیکج تیار کیا گیا ہے، آئیے وہ پیکج دیکھتے ہیں. سونیا پاندی جان دے یارا، جے نہ دس دیتا تے تینوں تاپ چڑھ جائے گا. گج دے بڑے نے پر بس دا کوئی نہیں، بس پیا تے نک نک ڈب جائے گا. اوے جی تے کردا ہے تینوں اپنا دشمن من لوا، تے پھر اج میں ایک تیرے تو بھی بڑے بدبخت ول جا رہا. زندگی رہی تے پھر ملیں گے. اس کوڑے تے پہ کے نس جاؤ. اوے ندیاں تے گدڑ دے کن چ بھی پا دئیے تے او بھی نہیں نسدا. میں تے پھر نوری نسدا. اس گنڈاسے دی تار تے لگا ہویا 7 نتاں دیا لتاں دے لو سون کے سمجھ آئے کہ میں کون. اچھا تے مولا جٹ تو اپنی لت اپنے ہتھی لا کے میرے پیروں میں سوٹے ہوئے. کیا بات ہے بھائی. میں تو میموریز میں چلا گیا، پرانی جو فلمز ہوتی تھی ہماری، اور یہ جو کریکٹرز ہیں یہ زیادہ لیجنڈز کریکٹرز. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس اتنا ریسورس نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دنیا بھر میں اس طرح سے استعمال نہیں تھا جو اب ہے، اور آپ اس کے باوجود ہمارا کانٹینٹ دیکھیں، اداکاری دیکھیں، اور یہ وہ کریکٹرز ہیں سنا جنہوں نے دنیا بھر میں اپنا نام بنوایا. اور لوگوں مطلب یہ بڑے اس وقت اپنے دور میں بڑے مشہور تھے، اور آج بھی ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، اور ایک کرزما تھا ان کا، اور ایک فین فالوئنگ ان کی زیادہ تھی. although کہ ہمیں پنجابی نہیں آتی، لیکن ان کے جو وہ ایک گنڈاسا، وہ جو ان کا ایک لک تھا وہ بڑا پاپولر تھا. ان کے بعد کی آنے والی جو جنریشن تھی، جو ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری کی اگر بات کی جائے تو کافی لوگوں نے، شان نے اور محمد رانا نے کافی ان کے کیریکٹرز کو بھی فالو کیا ہے. بہت زیادہ بہت کام کیا ہے. بہت سارے ہدایت کار جنہوں نے کم ریسورسز میں، اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں جو سینما تھا حقیقتاً زندہ رکھا ہوا تھا ان فلمز نے. اور یہ فلمیں ایسی تھیں جو اترتی نہیں تھیں. اگر ہم 20-25 موویز کی بات کریں پاکستان لالی ووڈ کی، تو وہ ایسی تھیں کہ وہ پورا سال لگی رہتی تھیں. ندیم شبنم کی اگر بات کی جائے، یہ پیئرز ایسے تھے، جوڑیاں ایسی تھیں، لوگ دیکھتے تھے، ٹکٹس لیتے تھے، آتے تھے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلش ہونا شروع کیا تھا ہم نے اپنا ملک، کیونکہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ یہی تھی. روہیل لاہور میں سارا تھا فوکس، پھر اس کے بعد کراچی پھیلا، اور کچھ تھا بھی نہیں کرنے کو. تو انٹرٹینمنٹ یہی ہوتی تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے کہ جی سلطان راہی کی فلم آئی ہے، اور ان کا بھی پیئر تھا انجمن کے ساتھ. تو ان دونوں کی فلمیں جب آتی تھی تو لوگوں کو بڑا کریز ہوتا تھا، اور سینما گھروں کا رخ کرتے تھے لوگ. اور یہ وہی والی بات ہے کہ سلطان راہی نے جو گنڈاسے کا کلچر ہے وہ یہی لے کر آئے، اور وہ بڑا اچھا ان کا ایک منفرد گیٹ اپ ہوتا تھا، اور ان کے کافی ڈائلاگ بھی بڑے مشہور ہوئے ہیں.
جو ان ڈائلاگس کو بھی لوگوں نے جو ہے آگے آئندہ اپنی فلموں میں بھی یوز کیے ہیں، تو بڑا ایک اچھا اور منفرد ان کا انداز تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت سارے مصطفیٰ قریشی اور اتنے سارے یہاں پر لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا ہے، اور مصطفیٰ قریشی تو آپ سمجھ لیں ایک جیتی جاگتی مثال ہے بالکل کہ ایسا ہی ہے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے اور جو انہوں نے سرو کیا ہے، اس سے ہوا یہ ہے کہ جو بھی ہے، جیسا میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں جی، اپنی چیزوں کو اون کریں۔ ہم فوراً، ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کمپیریزن میں لگ جاتے ہیں، جی انڈیا یہ کر رہا ہے، بھائی اس کو کرنے دیں۔ ان کے مذہب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایکسیپٹنس دیتی ہیں۔ ہم تو ابھی اسی چیز سے باہر نکلے نہیں، ہم ایک ہائیبریڈ سچویشن میں ہیں، آلدو ہم نے کافی کچھ اچیو کیا ہے آرٹ کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، لیکن الحمدللہ وی آر پراؤڈ کہ ہم لوگ اس میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو مینج کرتے ہوئے بھی آگے بڑھے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات ہے روہیل، آپ یہ دیکھیں یہ جس دور کی ہم یہ فوٹیجز دکھا رہے ہیں، جب سلطان رہی اور یہ ندیم اور شبنم وغیرہ یہ لوگ ہوتے تھے، تو انہوں نے بڑے کم ریسورسز کے اندر اتنا کوئی ٹیلنٹڈ کام کیا، اور ہم انڈیا سے جو کمپیریزن ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک عام آدمی، لیکن اگر آپ انڈین انڈسٹری کی بات کیجیے تو وہ لوگ بڑا ان کو ایڈمائر کرتے ہیں۔ اور اردو کے حوالے سے ناظرین، چاہے آج دیکھیں، چاہے کوئی بھی مووی ہو، گانے ہوں، وہاں پر ان کے بڑے بڑے سنگرز اردو کے وہ تلفظ وہ ادائیگی نہیں کر پاتے، وہ کاف خے کاف تک میں ان کے بڑے بڑے نامور سنگرز ہیں، ان سے وہ ادا نہیں ہوتے۔ تو جو اب ڈیفینیٹلی جو مسلمان وہاں بسے ہوئے ہیں، جن کو اردو تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے یا جو کام کر رہے ہیں اس پہ، تو ان سے کافی جو ہے چیزیں اچھی ہو رہی ہیں۔ اور لتا منگیشکر نے بھی کتنا، جو ہمارے پاکستانی سنگرز تھے ان کو کتنا اپریشیٹ کیا، میڈم نور جہاں اور تمام تر لوگ، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو لیجنڈز ہیں۔ اور پہلے کے لوگوں میں نا بڑی ایکسیپٹنس تھی لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کی، ٹیلنٹ کو ایکسیپٹ کرنے کی۔ اب تو آرٹسٹ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ آرٹسٹ کم اور پارلیمنٹ کا ممبر زیادہ بن چکا ہے، وہ ساری ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو تھوڑی بہت ایکسیپٹنس رکھیں اور کمیونیکیشن اس طرح سے کیجئے کہ ذاتیات پر نہ اتریں، اور بات چیت ہر مسئلے کا حل ہے، یہ ایک پیغام بھی ہے۔ اور اس وقت کی اگر ہم موویز کی بات کریں تو آپ یقین جانیں، جب سیپریشن ہوئی تھی تو آدھے سے زیادہ لوگ بھارت سے پاکستان آئے تھے، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ پروڈکشن ہاؤسز اتنے نہیں تھے ہمارے پاس، بہت کم پروڈکشن ہاؤسز تھے جو یہ کام کر رہے تھے۔ تو بس یہ سلطان راہی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ آج 9 جنوری ہے، اور اس حوالے سے ان کے جو اعزازات ہیں اس کو یاد کیا جائے، عوام کو بتایا جائے کہ یہ کنٹریبیوشن تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، انڈیا کی بات کر لیتے ہیں ناظرین۔ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے پاکستان نے 2 قدم، جب انڈیا کو ایسی بات کرتا ہے ہم خیر سگالی کا پیغام لے کے 2 قدم آگے بڑھتے ہیں تو وہ 8 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری خارجہ پالیسی میں بھی بہت سافٹ کارنر ہے، خاص طور پہ انڈیا کے لیے بھی، اور ہمارے جو وزراء اعظم گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کہ جی انڈیا کے ساتھ ہم بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن بات چیت برابری کی سطح پر ہونی چاہیے اور دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اتنی دہشت گردی ہوئی ہے کہ جو کراس بارڈر پارٹیسپیشن ہے ہر طرح سے وہ متاثر ہوئی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان بات کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن مودی سرکار کے جو ان کے لوگ ہیں، ان کے وزراء ہیں، وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ اور ایک وزراء جو ایک خارجہ منسٹر ان کی سشما سراج جو ہے، جن کا وہ چل بسی ہیں، ان کا بھی بڑا سخت رویہ ہوتا تھا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ۔ تو جو خارجہ سطح، ان کی خارجہ منسٹری میں پاکستان نہیں ہے بات چیت کرنے کے لیے، افسوس اس چیز کا ہے۔ اس کا ناظرین نقصان ہو رہا ہے ہمارے عوام پہ، عوام کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ انڈیا پاکستانیوں کے زیادہ تر جو وزٹ ویزاز ہیں ان کی درخواستوں کو مسترد کر رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات ایک لمبے عرصے سے خراب ہیں، اس سے خطے کے امن پر اثرات اپنی جگہ، لیکن ہزاروں سال سے ایک جیسی ثقافت رکھنے والے دونوں اطراف کے شہری سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ پچھلی گورنمنٹ کی بات کروں گا، کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہیں۔ اگر بانی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات کریں تو وہ جو سکھ والے ہمارا معاملہ تھا اور کرتارپور والا، بالکل کرتارپور، وہ ہم نے بہت اچیو کیا۔ اس میں گورنمنٹ سے زیادہ اپریشیٹ کروں گا ہمارے پاک فوج پہ، جنہوں نے اس پورے منصوبے پر کام کیا، اس کے امن کے حوالے سے، اس کے چیزوں کو دیکھنا، مینج کرنا۔ اور یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ فوج نے واقعی معاملات سنبھالے ہیں، تاکہ وہاں پہ جو بھی زائرین آئے اپنی جو بھی ان کے مذاہب ہیں، جو بھی رسموات ہیں، ریچولز ہیں، وہ ادا کریں۔ لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگ وہاں جانے کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں
اور ان اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے, پیاروں سے ملنا ہے, اور وہ اس طرح کی جو ہے چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو یہ بہت غلط تاثر جا رہا ہے. لڑائی جھگڑے اپنی جگہ, لیکن خارجہ سطح پر جو ویزا ایمبیسی کے معاملات ہیں اس کو بہتر رکھنا چاہیے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, جو صرف تین کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ویزا اپلیکینٹس ہیں, ان کی جو یہ اپلیکیشنز ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں, تو ان کے فیوچر پہ بڑا امپیکٹ کرتا ہے, کیونکہ صرف اپنے پیاروں سے ملنے نہیں لوگ جانا چاہتے. ایک تو وہ ہیں جو فیملیز ہیں, ان کی وہاں پہ فیملیز مقیم ہیں, وہ ان سے ملنے جانا چاہتے ہیں. دوسری بات ہے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, یا پروفیشنلس ہیں جو بزنس مینس ہیں, تو ان کے جو فیوچر پروجیکٹس ہیں وہ ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس دبئی پہ ڈسکشن ہو رہا ہے, افسوس مجھے اس چیز کا ہو رہا ہے. بزنس میٹنگز ہو رہی ہیں, کاروبار کی میٹنگز ہیں, نہیں جی پاکستان نہیں آ سکتے, ویزے کا ایشو آ گیا, انڈیا نہیں جا سکتے, ویزے کا پرابلم آ گیا, دبئی پلیٹ فارم بنا دیا, وہاں پر بات ہو رہی ہے. ایسا کیا ہو گیا ہے بھائی؟ بات چیت کیجئے, اس معاملے کو نکالیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے, اور وہ ہندوستانیوں کی ایک منطق, عجیب منطق ہے ان کی, اور پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کب اس چیز سے آگے نکلیں گے اور بات چیت کریں گے. مسئلہ سارا یہی ہے روہیل کہ وہ جو اکثر آپ نے انڈینز کو کہتے سنا ہوگا, جو ان کے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں یا ان کے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, مودی صاحب کی بھی بات کی جائے یا ان کے جو ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں, ان کے مشیران بھی یہی باتیں کرتے سنے آتے کہ جی پاکستان جو ہے وہ امن کا خواہاں نہیں ہے یا وہاں پہ بد امنی ہے. لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کی تو وہاں پہ کہاں امن ہے؟ وہاں پہ آپ اگر دیکھیں, کیونکہ وہ جو سب اچھائی کی جو چیزیں ہیں نا, وہ صرف ان کے میڈیا کے حد تک ہے, لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کی جائے تو بہت ڈفرینٹ ہیں. تو آپ کو خارجہ سطح پہ اپنے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے, اور اس طریقے سے آپ جو اگر کریں گے تو پھر آپ کے اگینسٹ بھی چیزیں کافی چیلنجنگ ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہے, اور مودی گورنمنٹ میں سنا زیادہ ہو رہا ہے. جب اب گاندھی تھے اور ان کے جو لوگ تھے, انہوں نے ہمیشہ پاکستان سے اچھے تعلقات رکھے ہیں. ماضی میں آپ دیکھیں 2007-8 کافی کام ہوا, کافی چیزیں ایکسچینج ہوئی, کافی کلچر ایکسچینج ہوئے ہیں, لیکن پتہ نہیں یہ انتہا پسند سوچ بھارت کو لگتا ہے کہ اب لے ڈوبے گی اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو. لیکن آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ یہ جیسے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بیک ان کچھ فیو ایئرز بیک اگر ہم جائیں تو دبئی میں ایونٹ ہوا تھا جس میں پاکستانی اور انڈین ایکٹرز تھے. تو جو آرٹ ہے, جو کلچر ہے, یہ جو عام لوگ ہیں وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ جو ایک تنازع جو کریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے یا وہاں کے جو انتہا پسند لوگ ہیں. ورنہ میجورٹی لوگ, کیونکہ دیکھیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستانی اور انڈینز جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. ایک عرصہ ہمارے آباء و اجداد نے ایک عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا ہے. کیونکہ اگر اس وقت اگر ہم اپنے پیرنٹس کے چائلڈہڈس کی بات کر لیں یا ہمارے آباء و اجداد کی بات کر لیں تو وہ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے, ان کا اٹھنا بیٹھنا ساتھ تھا, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے اڈاپٹ کی تھیں. بہرحال اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے انڈین کو, اور وہ کہ وہ ہم بھی کریں تھوڑا بہت, ہمیں بھی بات چیت کرنے کے لیے پروگرام بنانا چاہیے. بالکل لچک ہوگی تو وہ پھر آگے معاملات سدھریں گے, ادروائز پھر یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے. بڑھتے ہیں نیکسٹ سٹوریز کی طرف. کراچی میں کیا ہوا ہے جناب, آپ کو بتاتے ہیں. کراچی میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے عام شہریوں کے ساتھ جناب پولیس اہلکار بھی اب محفوظ نہ رہے. ملیر 15 پل کے قریب ڈاکوؤں نے پولیس اہلکار کو لوٹ لیا. پولیس حکام کے مطابق پولیس ہیڈ کانسٹیبل اکبر کو موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان نے لوٹا. ملزمان پولیس اہلکار سے سرکاری موٹر سائیکل, موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. 2 روز قبل ہوئی واردات کا مقدمہ سعود آباد تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. یہ حال ہے کراچی شہر کا, جو کہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, لیکن یہاں آپ کی جان و مال حفاظت محفوظ نہیں ہے. عام آدمی تو نہیں ہے. مزے کی بات یہ جناب کہ پولیس والے بھی جو ہے اس سے محفوظ نہیں ہیں, اور وہ بھی ان کو بھی لوٹا جا رہا ہے. تو بس اللہ رحم کرے, اور اللہ تعالیٰ کراچی کیا پورے پاکستان پہ جہاں مسلمان اور ہم سب لوگ رہ رہے ہیں, بس رہے ہیں, ویسے ہی معاشی معاملات ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کمانے کو پیسہ نہیں ہے, اور یہ جو معاملات ہیں اس سے اور دل خراب ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر اللہ تعالیٰ ہمارا بہتر رکھے اور اس میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے نقصان اٹھانا پڑے. آج اتنا ہی سنا, کافی کچھ چیزیں ہم نے آپ سے ڈسکس کر لی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی صبح ہم نے خراب کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی, اگر کر بھی دی تو کوئی بات نہیں, کل جب آپ سے ملاقات ہوگی تو اچھی چیزیں بھی ہم نے بتائیں گے آپ کو. 30% کو مت بھولیے گا, موبائل تو سستے ہو گئے, آج ہی جا کر جو ہے خرید. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پش کرنے کے جائیے اور خریدیے موبائل فون. اینی ویز اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. آپ سے کل ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.